बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बात करूंगी रिस्क में बरकत के हवाले से, रिस्क की तंगी के हवाले से। कौन से ऐसे अवामिल हैं जिसकी वजह से हमारा रिस्क बढ़ सकता है, रिस्क में कमी क्यों होती है, रिस्क में बेबरकती की क्या वजूहात हैं। आज आप देखेंगे कि हर दूसरा शख्स आपको रिस्क की वजह से परेशान नज़र आ रहा है। हर शख्स ने अपनी परेशानियों की वजह सिर्फ रिस्क से जोड़ ली है। हर शख्स रोना रो रहा है कि ज़रूरियात पूरी नहीं हो रही, आमदनी थोड़ी है, अखराजात ज़्यादा है। लेकिन हम लोग इस चीज़ को नहीं समझ रहे कि असल चीज़ बेबरकती है। जब किसी चीज़ में बरकत आ जाती है तो थोड़े में भी बहुत हो जाता है। लेकिन आज हमारे घरों में बेबरकती का राज है। आइए जानते हैं मज़ीद हकीकत। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लें, बेल नोटिफिकेशन को भी ऑल पे सेट कर दें। रिस्क के लग़वी मानी अता के हैं, ख्वाह दुनियावी अता हो या उखरवी। अरबी ज़ुबान में रिस्क अल्लाह ताला की हर अता करदा चीज़ को कहा जाता है। माल, इल्म, ताकत, वक़्त, अनाज, सब नेमतें रिस्क में शामिल हैं। गर्ज हर वो चीज़ जिससे इंसान को किसी न किसी रंग में फ़ायदा पहुँचता हो, वो रिस्क है। रिस्क के एक मानी नसीब भी हैं, जो ग़ज़ा पेट में जाए, इसको भी रिस्क कहते हैं। दीनी इस्तिलाह में जायज़ ज़राए से रोज़ी कमाना रिस्क हलाल कहलाता है। नाजायज़ ज़राए से हासिल किया गया माल दीन की नज़र में हराम है। हमारा प्यारा दीन हमें ये ताकीद फरमाता है कि तुम्हारा खाना पीना ना सिर्फ ज़ाहिरी तौर पर पाक व साफ़ हो, बल्कि बातिनी तौर पर भी तय्यब और हलाल हो। रिस्क अल्लाह ताला की ऐसी नेमत है जिसकी तकसीम का इख्तियार अल्लाह ताला ने अपने पास रखा है। अल्लाह ताला का इरशाद पाक है, इन्नल्लाह हुवर रज़्ज़ाक़ ज़ुल क़ुव्वतिल मतीन। अल्लाह ताला तो खुद ही रज़्ज़ाक़ है, मुस्तहकम कुव्वत वाला है। सूरह ज़ारियात। अल्लाह ताला बाज़ लोगों को कुशादा और वसी रिस्क अता करता है और बाज़ लोगों के रिस्क में तंगी फरमा देता है। एक मुनज़्ज़म ज़ाब्ते के मुताबिक अल्लाह ताला तमाम मखलूक़ात को अपने वक्त पर रिस्क पहुँचाता है, चाहे वो ज़मीन पर चलने और रेंगने वाले जानदार हों या हवा में उड़ने वाले परिंदे हों। न समंदर की तारीकियों में बसने वाले जानदार अल्लाह ताला की निगाह से ओझल है और न पहाड़ों की चोटियों पर बसेरा करने वालों को अल्लाह ताला भूलता है। अल्लाह ताला फरमाते हैं, व मा मिन दाब्बतिन फिल अर्ज़ि इल्ला अलल्लाहि रिज़्क़ुहा व यअलमु मुस्तक़र्रहा व मुस्तौदअहा कुल्लु फ़ी किताबिम मुबीन। और ज़मीन पर चलने वाला कोई जानदार ऐसा नहीं है जिसका रिज़्क अल्लाह ने अपने ज़िम्मे ना ले रखा हो। सूरह हूद। हम लोग रिस्क सिर्फ खाने की चीज़ों को कहते हैं, हालांकि ऐसा नहीं है, बल्कि रिस्क अल्लाह ताला की दी हुई हर नेमत को कहते हैं, चाहे वो सेहत हो, इल्म हो, इखलाक हो, अमल हो, नेक बीवी और औलाद हो, माल हो, दिली इत्मीनान हो, फिर अमन की नेमत हो। अल्लाह ताला की बेशुमार नेमतों में से हर नेमत पर रिस्क का इतलाक होता है। अल्लाह ताला का इरशाद पाक है, या तउद्दू निअमतल्लाहि ला तुहसूहा। और अगर तुम अल्लाह की नेमतों को गिनने लगो तो इन्हें शुमार नहीं कर सकोगे। ये अल्लाह ताला की हिकमत है कि रिज़्क की तकसीम में लोग मुख्तलिफ हैं। कुरान मजीद और रोज़ी की कसरत। कुरान मजीद ने चंद अमूर ऐसे ज़िक्र किए हैं जो बज़ात खुद इंसानी तरबियत के लिए तामीरी दर्स की हैसियत रखते हैं। एक और मकाम पर इरशाद फरमाता है अल्लाह ताला, ला इन शकर तुम ला अज़ीदन्नकुम। अगर तुमने नेमतों का शुक्र अदा किया, इन्हें अपने सही मुसर्रिफ में खर्च किया, तो तुम्हें ज़्यादा नेमतें अता करूँगा। एक दूसरे मकाम पर लोगों को तलाश व हसूल रिज़्क की दावत देते हुए फरमाता है, हुवल्लज़ी जअल लकुमुल अर्ज़ ज़लूलन फमशू फ़ी मनाकिबिहा वकुलू मिन रिज़्क़िही। खुदा तो वो ज़ात है जिसने ज़मीन को तुम्हारे लिए खाज़े और खाशे बना दिया है, ताकि तुम इसकी पुश्त पर चलो फिरो और इसके रिज़्क से खाओ पियो। और एक और मकाम पर तकवा और परहेज़गारी को वुसअत रिज़्क का मेयार बताया गया है। इरशाद होता है, वलौ अन्ना अहलल क़ुरा आमनू वत्तक़ू लफ़तहना अलैहिम बरकातिम मिनस समाई वल अर्ज़। यानी
اگر روئے زمین کے لوگ ایمان لے آئیں اور تقوی اختیار کر لیں تو ہم آسمان و زمین کی برکتیں ان کے لیے کھول دیں گے۔ تمہاری پیدائش کی تیاری تمہاری ماں کے پیٹ میں 40 دنوں تک نطفہ کی صورت میں کی جاتی ہے۔ اتنے ہی دنوں تک پھر ایک بستہ خون کی صورت میں اختیار کیے رہتا ہے اور پھر وہ اتنے ہی دنوں تک ایز مسخہ گوشت رہتا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ ایک فرشتہ بھیجتا ہے اور اسے 4 باتیں لکھنے کا حکم دیتا ہے۔ اسے کہا جاتا ہے کہ اس کے عمل، اس کا رزق، اس کی مدت زندگی اور یہ کہ بد ہے یا نیک ہے لکھ دے۔ صحیح بخاری۔ بعض کو وہ اپنی حکمت بالغہ کی وجہ سے زیادہ اور بعض کو کم دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ارشاد گرامی کا مفہوم ہے، اور اللہ تعالیٰ نے تم میں سے کچھ لوگوں کو رزق کے معاملے پر دوسروں پر برتری دے رکھی ہے۔ دنیاوی زندگی میں ان کی روزی کے ذرائع بھی ہم نے ہی ان کے درمیان تقسیم کر رکھے ہیں۔ سورہ زخرف۔ کیا آپ کے رب کی رحمت کو یہ تقسیم کرتے ہیں؟ ہم نے ہی ان کی زندگیاں، دنیا کی روزی ان میں تقسیم کی ہے اور ایک دوسرے سے بلند کیا ہے تاکہ ایک دوسرے کو ماتحت کر لے۔ جسے یہ لوگ سمیٹتے پھرتے ہیں، اس سے آپ کے رب کی رحمت بہت ہی بہتر ہے۔ اس حقیقت کو سمجھنے کے بعد بہت سارے مسائل حل ہو جاتے ہیں۔ نہ کسی سے حسد ہوتا ہے، نہ دشمنی کے آثار نمایاں ہوتے ہیں، نہ اپنے آپ کو حد سے زیادہ مشقت میں مبتلا کرنا پڑتا ہے، اور نہ رزق کو تلاش کرنے کے لیے غلط راستوں کو اختیار کرنا پڑتا ہے۔ یہ بات تو ہمیشہ ذہن میں رکھنی چاہیے کہ کسی کے رزق کی وسعت کبھی انسان کو روزی کی وسعت کے ذریعے آزماتا ہے اور بے انتہا مال اس کے اختیار میں دے دیتا ہے، اور کبھی معیشت کی تنگی کی وجہ سے اس کے صبر و استقامت اور پامردی کا امتحان لینا چاہتا ہے اور اس سے ان صفات کو پروان چڑھاتا ہے۔ کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ مال و دولت کی فراوانی صاحبان مال کے لیے وبال جان بن جاتی ہے اور ان سے ہر قسم کا سکھ چین چھین لیتی ہے۔ چنانچہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 55 میں ارشاد پاک ہے، ان لوگوں کے مال و دولت اور اولاد کی فراوانی تجھے حیران نہ کر دے، خدا تو یہی چاہتا ہے کہ انہیں اس ذریعے سے دنیا زندگی میں عذاب دے اور وہ کفر کی حالت میں مرے۔ سورہ مومنون کی آیت نمبر 55 اور 56 میں فرمایا گیا، کیا وہ گمان کرتے ہیں کہ ہم نے جو انہیں مال و اولاد عطا کی ہے اس لیے ہے کہ ان پر اچھائیوں کے دروازے کھول دیے جائیں؟ ایسا نہیں ہے، وہ اس بات کو نہیں سمجھتے۔ کائنات کے مالک و خالق اللہ جل شانہ کے نازل کردہ دین میں جہاں اخروی معاملات میں رشد و ہدایت کار فرما ہے، وہاں اس میں دنیاوی امور بھی انسانوں کی رہنمائی کی گئی ہے۔ جس طرح اس دین کا مقصد آخرت میں انسانوں کو سرفراز و سربلند کرنا ہے، اسی طرح یہ دین اللہ تعالیٰ نے اس لیے بھی نازل فرمایا کہ انسانیت اس دن سے وابستہ ہو کر دنیا میں بھی خوشبختی اور سعادت مندی کی زندگی بسر کرے۔ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جنہیں الہی مالک الملک نے ساری انسانیت کے لیے اسوہ حسنہ قرار دیا، وہ سب سے زیادہ جو دعا اللہ تعالیٰ سے کرتے، اس میں دنیا و آخرت دونوں کی بھلائی کا سوال ہوتا، جیسا کہ درج ذیل حدیث میں آیا ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے زیادہ دعا ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار تھی۔ کسب معاش کے معاملے میں اللہ تعالیٰ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی نوع انسان کو حیرانی میں ٹامک ٹوئیاں مارتے ہوئے نہیں چھوڑا، بلکہ کتاب و سنت میں رزق کے حصول کے اسباب کو خوب وضاحت سے بیان کر دیا گیا ہے۔ اگر انسانیت ان اسباب کو اچھی طرح سمجھ کر مضبوطی سے تھام لے اور صحیح انداز میں ان سے استفادہ کرے تو اللہ مالک الملک، جو بہت زیادہ رزق عطا فرمانے والے ہیں اور بہت زیادہ قوت والے ہیں، لوگوں کے لیے ہر جانب سے رزق کے دروازے کھول دے، آسمان سے ان پر خیر و برکت نازل فرما دے اور زمین سے ان کے لیے گوناگوں اور بیش بہا نعمتیں اگائے۔ قرآن حدیث میں بہت سے ایسے اعمال کی طرف واضح اشارہ موجود ہے جو رزق میں برکت اور دولت میں فراوانی کا باعث ہیں۔ ہم درج ذیل نیچے مختصر کچھ اصول پیش کریں گے
ان کی بجا آوری پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے رزق میں برکت و فراوانی کا وعدہ ہے۔ یقیناً ہم رزق میں وسعت اور برکت کی خواہش تو رکھتے ہیں، مگر قرآن و حدیث کی روشنی میں رزق کی وسعت کے اسباب سے ناواقف ہیں۔ صرف دنیاوی جدوجہد، محنت اور کوشش پر انحصار کر لیتے ہیں۔ اگر ہم دنیاوی جدوجہد کے ساتھ ساتھ ان اسباب کو بھی اختیار کر لیں تو اللہ تعالیٰ ہمارے رزق میں کشادگی اور برکت عطا فرمائے گا انشاءاللہ، جو ہر شخص کی خواہش ہوتی ہے۔ پہلی چیز، بہترین رزق دینے والے سے رزق مانگو۔ نمبر 1، وَارْزُقْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، اور ہمیں رزق دے اور تو بہترین رازق ہے۔ سورہ مائدہ۔ نمبر 2، وَإِذَا قُلْتَ اللَّهُمَّ ارْزُقْنِي قَالَ اللَّهُ قَدْ فَعَلْتُ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم کہو گے اللہم ارزقنی تو اللہ کہے گا میں نے رزق دینے کا فیصلہ کر دیا۔ دوسری چیز، رزق کے حصول کے لیے اللہ سے اس کا فضل مانگنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے، عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک مہمان آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانا لانے کے لیے ایک آدمی کو اپنی ازواج کے پاس بھیجا، لیکن ان میں سے کسی ایک کے پاس بھی کھانا نہ ملا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا کی، اے اللہ، میں تجھ سے تیرے فضل اور تیری رحمت کا سوال کرتا ہوں، بے شک تیرے سوا اس کا کوئی مالک نہیں ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بھنی ہوئی بکری کا تحفہ لایا گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ اللہ کا فضل ہے اور ہم رحمت کا انتظار کر رہے ہیں۔ رزق بھی لکھا ہوا ہے، اس میں کمی پیشی نہیں ہو سکتی۔ ہاں البتہ طلب رزق کے جو اسباب انسان اختیار کرتا ہے، ان میں سے ایک سعی و کوشش بھی ہے، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، وہ ذات جس نے تمہارے لیے زمین کو پست و مطیع کر دیا ہے تاکہ تم اس کی راہوں پر چلتے پھرو اور اللہ کی روزیاں کھاؤ پیو، اس کی طرف تمہیں جی کر اٹھ کھڑا ہونا ہے۔ تیسری چیز، رزق کے حصول کے لیے استغفار کرنا، اللہ تعالیٰ سے گناہوں کی معافی مانگنا۔ جن اسباب کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے رزق طلب کیا جاتا ہے، ان میں ایک اہم سبب اللہ تعالیٰ کے حضور استغفار و توبہ کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں حضرت نوح علیہ السلام کے متعلق فرماتے ہیں کہ انہوں نے اپنی قوم سے کہا، پس میں نے کہا اپنے پروردگار سے گناہوں کی معافی طلب کرو، بے شک وہ بڑا بخشنے والا ہے۔ آسمان سے تم پر موسلا دھار بارش برسائے گا اور تمہارے مالوں اور اولاد میں اضافہ کرے گا اور تمہارے لیے باغ اور نہریں بنائے گا۔ سورہ نوح۔ استغفار قول و فعل دونوں سے گناہوں کی معافی طلب کرنے کا نام ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے، تم اپنے رب سے گناہوں کی معافی طلب کرو، وہ گناہوں کو بہت زیادہ معاف کرنے والے ہیں۔ اس ارشاد میں صرف زبان سے ہی گناہوں کی معافی طلب کرنے کا حکم نہیں دیا گیا، بلکہ زبان اور عمل دونوں کے ساتھ معافی طلب کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ عمل کے بغیر فقط زبان سے گناہوں کی معافی طلب کرنا بہت بڑے جھوٹوں کا شیوا ہے۔ امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس 4 اشخاص آئے، ہر ایک نے اپنی اپنی مشکل بیان کی۔ ایک نے قحط سالی کی، دوسرے نے تنگ دستی کی، تیسرے نے اولاد نہ ہونے کی اور چوتھے نے اپنے باغ کی خشک سالی کی شکایت کی۔ انہوں نے چاروں اشخاص کو اللہ تعالیٰ سے گناہوں کی معافی طلب کرنے کی تلقین کی۔ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابن سبیح سے روایت کی کہ ایک شخص نے حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے روبرو قحط سالی کی شکایت کی تو انہوں نے اس سے فرمایا، اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگو۔ دوسرے شخص نے غربت و افلاس کی شکایت کی تو اس سے فرمایا، اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگو۔ تیسرے شخص نے حاضر خدمت ہو کر عرض کی، اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے کہ وہ مجھے بیٹا عطا فرما دے۔ آپ نے اس کو بھی جواب میں تلقین کی، اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی کی درخواست کرو۔ چوتھے شخص نے ان کے سامنے اپنے باغ کی خشک سالی کا شکوہ کیا تو اس سے فرمایا، اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی کی التجا کرو۔ ابن سبی کہتے ہیں، ہم نے اس سے کہا، اور ایک دوسری روایت میں ہے کہ ربی بن سبی نے ان سے کہا۔ آپ کے پاس 4 اشخاص الگ الگ شکایات لے کر آئے اور آپ نے سب کو ایک ہی بات کا حکم دیا کہ اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی کا سوال کرو۔
امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا، میں نے انہیں اپنی طرف سے تو کوئی بات نہیں بتلائی، میں نے تو انہیں اس بات کا حکم دیا ہے جو بات رب رحیم و کریم نے سورہ نوح میں بیان فرمائی ہے۔ سورہ نوح میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، استغفروا ربکم انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا۔ اپنے رب سے گناہوں کی معافی طلب کرو، بے شک وہ بڑا بخشنے والا ہے۔ آسمان سے تم پر موسلا دھار مینا برسائے گا اور تمہارے مالوں اور اولاد میں اضافہ کرے گا اور تمہارے لیے باغ اور نہریں بنائے گا۔ اللہ اکبر۔ استغفار کے فوائد و ثمرات کتنے عالی شان اور زیادہ ہیں۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ سورہ نوح کی ان آیات 10 اور 12، سورہ ہود کی آیت نمبر 3 اور یہ کہ تم لوگ اپنے گناہ اپنے رب سے معاف کرواؤ، پھر اسی کی طرف متوجہ رہو، وہ تم کو وقت مقرر تک اچھا سامان زندگی دے گا اور ہر زیادہ عمل کرنے والے کو زیادہ ثواب دے گا، اور اگر تم لوگ اعراض کرتے رہے تو مجھ کو تمہارے لیے ایک بڑے دن کے عذاب کا اندیشہ ہے۔ اور آیت نمبر 52 میں حضرت ہود علیہ السلام کی نصیحت کو ذکر کرتے ہوئے فرمایا، اے میری قوم کے لوگو، تم اپنے پالنے والے سے اپنی تقریروں کی معافی طلب کر لو اور اس کی جانب میں توبہ کرو تاکہ وہ برسنے والے بادل تم پر بھیج دے اور تمہاری طاقت پر اور طاقت قوت بڑھانے اور تم جرم کرتے ہوئے روگردانی نہ کرو۔ میں اس بات کی دلیل ہے کہ گناہوں کی معافی مانگنے سے رزق میں وسعت اور برکت ہوتی ہے۔ اس آیت کریمہ میں استغفار و توبہ کرنے والوں کے لیے اللہ مالک الملک کی طرف سے متاع حسن، اچھا ساز و سامان عطا فرمانے کا وعدہ ہے۔ متاع حسن عطا کرنے سے مراد، جیسا کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان فرمایا، یہ ہے کہ وہ تمہیں تونگری اور فراغی رزق سے نوازیں گے۔ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کریمہ کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ یہ استغفار و توبہ کا ثمرہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں وسعت رزق اور خوشحالی سے نوازیں گے اور تمہیں اس طرح عذاب سے نیست و نابود نہ کریں گے جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں کو کیا۔ اس آیت کریمہ میں استغفار و توبہ اور وسعت رزق میں وہی صلہ اور تعلق ہے جو صلہ و تعلق شرط اور اس کی جزا کے درمیان ہوتا ہے۔ استغفار و توبہ کا ذکر بطور شرط کیا گیا ہے اور فراغی رزق کا بطور جزا، اور معلوم ہے کہ جب بھی شرط پائی جاتی ہے جزا کا پایا جانا ضروری ہوتا ہے۔ اسی طرح جب بھی بندے کی طرف سے استغفار و توبہ ہوگی، رحمان و رحیم رب کی طرف سے اس کے لیے لازماً وسعت رزق اور خوشحالی ہوگی۔ مشہور مفسر قرآن شیخ محمد امین شنقیطی فرماتے ہیں، یہ آیت کریمہ اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ گناہوں سے استغفار و توبہ کرنا فراغی رزق اور تونگری و خوشحالی کا سبب ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے استغفار و توبہ کو بطور شرط اور تونگری و خوشحالی کو بطور جزا ذکر فرمایا ہے۔ امام قرطبی فرماتے ہیں کہ اس آیت میں اس بات کی دلیل ہے کہ گناہوں کی معافی کا سوال کرنے کے ذریعے سے رزق اور بارش طلب کی جاتی ہے۔ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ اپنی تفسیر میں فرماتے ہیں، اگر تم اللہ تعالیٰ کے حضور توبہ کرو، ان سے اپنے گناہوں کی معافی مانگو، ان کی اطاعت کرو، وہ تم پر رزق کی فراوانی فرما دیں گے، آسمان سے باران رحمت نازل فرمائیں گے، زمین سے خیر و برکت اگلوائیں گے، زمین سے کھیتی کو اگائیں گے، جانوروں کا دودھ مہیا فرمائیں گے، تمہیں اموال اور اولاد عطا فرمائیں گے، قسم قسم کے میوہ جات والے باغات عطا فرمائیں گے اور ان باغوں کے درمیان نہریں جاری کر دی جائیں گی۔ حضرت عبداللہ بن عباس روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص بکثرت استغفار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے ہر غم سے چھٹکارا اور ہر تنگی سے کشادگی عنایت فرماتے ہیں اور اسے ایسی راہوں سے رزق میں عطا فرماتے ہیں جس کا اس کے وہم و گمان میں بھی گزر نہیں تھا۔ اس حدیث پاک میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کثرت سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کرنے والے کو 3 ثمرات و فوائد حاصل ہونے کا ذکر فرمایا ہے، اور ان 3 میں سے ایک فائدہ یہ ہے
کہ سب سے بڑی قوت و طاقت کے مالک اللہ رازق اس کو وہاں سے رزق مہیا فرمائیں گے جہاں سے اس کا وہم و گمان بھی نہ ہوگا۔ امام راغب اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ اس بارے میں فرماتے ہیں، شریعت میں توبہ کا مطلب ہے گناہ کو اس کی قباحت کی وجہ سے چھوڑنا، اپنی غلطی پر نادم ہونا، آئندہ نہ کرنے کا عزم کرنا، اور جن اعمال کی تلافی ان کے دوبارہ ادا کرنے سے ہو سکے ان کے لیے بقدر استطاعت کوشش کرنا، اور جب یہ چاروں باتیں جمع ہو جائیں تو توبہ کی شرائط پوری ہو گئیں۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ سے اس بارے میں فرماتے ہیں کہ علماء نے فرمایا ہے ہر گناہ سے توبہ کرنا واجب ہے، اگر اس گناہ کا تعلق صرف بندے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان ہو، کسی اور آدمی سے اس کا تعلق نہ ہو، تو اس گناہ سے توبہ کے لیے حسب ذیل شرائط ہیں۔ اس گناہ کو چھوڑ دے، اس پر نادم ہو، اس بات کا عزم کرے کہ آئندہ اس گناہ کا ارتکاب نہ کرے گا۔ اگر تین شرائط میں سے کوئی شرط بھی مفقود ہو گئی تو اس کی توبہ درست نہیں ہے، اور اگر گناہ کا تعلق کسی بندے سے ہو تو اس توبہ کے لیے 4 شرائط ہیں، 3 سابقہ شرائط، اور چوتھی شرط یہ ہے کہ حقدار کا حق ادا کر دے۔ اگر اس کا حق مال کی صورت میں ہے تو یہ مال واپس کرے، اور اگر اس پر ایسا الزام تراشا کہ جس کی سزا حد قذف ہو تو حق والے کو موقع فراہم کرے کہ وہ اس پر حد قائم کرے یا اس سے عفو و درگزر کی درخواست کرے، اور اگر اس نے اس کی غیبت کی ہو تو اس سے اس کی معافی طلب کرے۔ چوتھی چیز رزق کی دعا کرنا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، تم تو اللہ تعالیٰ کے سوا بتوں کی پوجا پاٹ کر رہے ہو اور جھوٹی باتیں دل میں گھڑ لیتے ہو۔ سنو، جن کی تم اللہ تعالیٰ کے سوا پوجا پاٹ کر رہے ہو وہ تو تمہاری روزی کے مالک نہیں، بس تمہیں چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سے ہی اپنی روزیاں طلب کرو، اور اسی کی عبادت کرو اور اسی کی شکر گزاری کرو اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے کہا، اسی کی عبادت کرو اور اسی کی شکر گزاری کرو اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جب میں اپنے رب سے دعا کروں تو کیا کہا کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کہو اللہم اغفر لی وارحمنی واہدنی وعافنی وارزقنی۔ اے اللہ، مجھے معاف فرما، مجھ پر رحم فرما، مجھے عافیت دے اور مجھے رزق عطا فرما دے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انگوٹھے کو نکال کر باقی 4 انگلیوں کو بند کر کے فرمایا، یہ چیزیں تمہاری دنیا و آخرت کو جمع کرنے والی ہیں۔ صحیح مسلم۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ جب آپ نماز فجر سے سلام پھیرتے تو یہ دعا پڑھتے، اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو پسند آئے تو پلیز چینل کو سبسکرائب لازمی کر دیجئے۔ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کر دیں، بیل نوٹیفیکیشن کو بھی آل پر سیٹ کر دیں۔ ویڈیو کو دوست احباب کے ساتھ شیئر کرنا ہرگز نہ بھولیں۔ جہاں رہیں خوش رہیں، آباد رہیں۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، میری دعا ہے اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو رزق کی تنگی سے محفوظ فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سب کو کشادہ عافیت و راحت و سلامتی والا بے بہا اور بے تحاشا رزق حلال سے نوازے۔ آمین۔